नाज़रीन, दो मुख्तलिफ मुलाकातों के हवाले से इनसाइड डिटेल्स आपके साथ शेयर करनी है जो मैं आपको अपने सोर्सेज से खबरें शेयर करके दे रहा हूँ, वो आपको इससे पहले नहीं मिली होंगी। हमजा शहबाज शरीफ जो आज जहांगीर तरीन के घर गए, वहां पे क्या हुआ? उन्होंने हमजा शहबाज को ये गिला किया है। परवेज इलाही को जो वजारत आला की जो ऑफर दी हुई है ना, वो एक चीज के साथ शामिल है, वो एक पैकेज डील है। अब मैं एमक्यूएम कैंप से जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है, मैं वो सारी आपके सामने रखने लगा हूँ। कोई गारंटी चाहिए तो गारंटी हमें जो है मुस्लिम लीग नून या मौलाना फजल रहमान दे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, दो मुख्तलिफ मुलाकातों के हवाले से इनसाइड डिटेल्स आपके साथ शेयर करनी है। डिटेल्स वो शेयर करूँगा जो अभी तक आपने मीडिया पर नहीं सुनी, ये मैं आपको पहले बता दूँ, क्योंकि मैं आपको बोर नहीं करना चाहता वो चीज़ें बता के जो ऑलरेडी आप टिकर्स, हेडलाइंस और अखबारों में पढ़ चुके होंगे। जो मैं आपको अपने सोर्सेज से खबरें शेयर करके दे रहा हूँ, वो आपको इससे पहले नहीं मिली होंगी। सबसे पहले आ जाएं जनाब, सबसे पहले हमजा शहबाज शरीफ जो आज जहांगीर तरीन के घर गए, वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे इनसाइड डिटेल्स क्या हैं, सबसे पहले वो आपके साथ शेयर करते हैं। अच्छा, इसमें मैं दो चीज़ें देख रहा था। दो चीज़ें एक तो सोशल मीडिया के ऊपर सर्कुलेट कर रही हैं। एक तो जनाब कि जी वहाँ पे हमजा शहबाज के तर्जुमान ने कहा है कि जी अगले सीएम जो हैं वो हमजा शहबाज होंगे। तो वो धड़ मतलब हर जगह उसकी वो ब्रेकिंग चलना शुरू हो गई। पहली बात तो ये कि वो हमजा शहबाज का जो तर्जुमान है, वो हमजा शहबाज का तर्जुमान है, वो उनका नाम नहीं लेगा तो और किसका नाम लेगा? एक बात। दूसरी बात ये कि वो जो बात कर रहे थे, उनका बाद में डिनाइल भी आ गया कि जी हम जो बात कर रहे हैं हम अगले इलेक्शन की बात कर रहे हैं, कि जब अगले इलेक्शंस होंगे तो उसके बाद सीएम के कैंडिडेट जो हैं वो हमजा शहबाज होंगे। एक बात। दूसरा, एयरवाई न्यूज़ के ऊपर जो है वो काशिफ अब्बासी साहब के शो के अंदर मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब जो है वो बैठे हुए थे। उनका एक क्लिप इस वक्त पीटीआई वाले बड़ा सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो गर्दिश कर रहा है, बार बार शेयर कर रहे हैं। एआरवाई भी उसको ब्रेकिंग करके चला रहा था। वो क्या था कि काशिफ अब्बासी साहब ने सवाल किया, क्या अगले वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज होंगे? अच्छा, वहाँ पे मोहसिन शाहनवाज रांझा जो है वो स्काइप के ऊपर बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि जी सारा पिंड भी मर जाए, मिरासी की बारी नहीं आनी। अच्छा, इन्होंने ये चला दिया, ये नहीं चलाया कि वो ये कह रहे थे कि इससे पहले जो आप तबसरा कर रहे थे मैं उसके ऊपर ये कह रहा हूँ। इन्होंने ये वाला जुमला उठा के चिपका दिया कि जी काशिफ अब्बासी साहब ने ये सवाल किया, तो उसके ऊपर उन्होंने ये फिट कर दिया कि जैसे मोहसिन शाहनवाज रांझा जो है वो हमजा शहबाज के बारे में बात कर रहे हैं कि जी सारा पिंड भी मर जाए तो मिरासी की बारी नहीं आनी। मतलब दो मुख्तलिफ चीज़ों को इन्होंने आपस में कनेक्ट कर दिया। खैर, वो तो एक एजेंडा सेटिंग जो होती है वो हो रही है, जिसकी वजह से इस वक्त एक इन्फॉर्मेशन वॉर है, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। वरना आप खुद ज़रा एक मिनट के लिए अपने दिमाग को ज़रा एक मिनट में खुद कैलकुलेट करके बताइए, आप ये समझते हैं कि हो सकता है कि मोहसिन शाहनवाज रांझा जो है वो हमजा शहबाज के बारे में नेशनल टेलीविजन के ऊपर बैठ के ये बात कही? ये पॉसिबल ही नहीं है। वो बात को किसी और चीज़ के बारे में कर रहा था, उसको नथी उन्होंने इस चीज़ के साथ कर दिया। खैर, ये एक डिसइंफॉर्मेशन की वॉर है, ये चल रही है। अच्छा, अब आ जाएं उस बात के ऊपर कि हमजा शहबाज जो तरीन ग्रुप के यहाँ पे गए हैं, वहाँ पे क्या हुआ है। वहाँ पे जी ये बताया गया कि बड़ी अच्छी मीटिंग हुई है, बड़ी पॉजिटिव थी। जो विजुअल्स आए हैं वो बड़े हंसते मुस्कुराते थे। और एक बात तय है, इन दोनों की बात जो एक लाइन होती है वो ये है कि जी बुज़दार साहब की हमने छुट्टी करानी है और हर सूरत करानी है, और आगे भी इकट्ठे साथ चलने का जो है वो प्लान हुआ है। एक चीज़ जो की गई है हमजा शहबाज को, जो यहाँ पे एक्चुअली मीडिया पे कोई रिपोर्ट नहीं हो रही, वो चंद ऐसे लोग हैं जो पहले नून लीग में रह चुके हैं और अब वो इस तरीन ग्रुप के अंदर है। 16 एमपीएस हैं, उनमें से चंद लोग जो हैं वो पहले नून लीग में रह चुके हैं। उन्होंने हमजा शहबाज को के साथ ये गिला किया है इस मीटिंग के अंदर कि जब आप हुकूमत में होते हैं ना तो आप भूल जाते हैं, और जब आपको ज़रूरत पड़ती है तो फिर आप आ भी जाते हैं अगलों के घर पे। तो ये गिला एक्चुअली उनके मुंह के ऊपर किया गया है इस मीटिंग के अंदर। ये जो मुस्लिम लीग नून का जो वफ्द गया हुआ था, उसमें अताउल्लाह तारड़, अवैस लगारी, ख्वाजा सलमान रफ़ीक और ज़ीशान रफ़ीक, ये हमजा शहबाज के साथ जो है वो यहाँ पे गए हैं। लेकिन मैं आपको ये बात बता रहा था कि इनके काफ़ी हद तक जो सीट एडजस्टमेंट्स के हवाले से या टिकटें देने के हवाले से मामला जो है वो ऑलरेडी फ़र्दन जो है वो मुख्तलिफ लोगों के साथ तय हुए हैं। आप खुद इस बात से अंदाज़ा लगा लीजिए कि जहांगीर तरीन वहाँ पे नहीं है, तो हमजा शहबाज सिर्फ इन एमपीएस से मिलने के लिए जा रहे हैं। तो उसका मकसद क्या था? मकसद यही था कि बेसिकली अलाइनमेंट होना, और वो अलाइनमेंट हो गई है, वो क्लियर कट नज़र हो गई। दूसरी बात ये, एक और जो अपडेट आ रही है वो ये है कि काफ लीग
کاف لیگ جو ہے وہ بار بار انسسٹ کر رہی ہے پچھلے 2 دن سے ترین گروپ کو کہ وہ ان کے ساتھ الائن ہوں، اور یہ ترین گروپ جو ہے وہ اس بات کے اندر پھنسا ہوا ہے کہ کیا ہم نون لیگ کے ساتھ جائیں یا ہم کاف لیگ کے ساتھ جائیں. ایشو یہ تھا کہ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ جی اگر انہوں نے جو ہے وہ پرویز الہی کو ہی سی ایم بنانا ہے تو پھر ہم وایا نون کے جا کے ان کو ووٹ کریں، ہم ڈائریکٹلی کاف لیگ کے ساتھ کیوں نہ اٹیچ ہو جائیں. ٹھیک ہے، اس کے اوپر ویسے میں تفصیلی بات اس کے اوپر کافی حد تک جو ٹکٹس کا ایشو ہے میں پچھلے ویلاگ میں کر چکا ہوں، تو اگر جن لوگوں نے وہ نہیں دیکھا تو وہ ضرور دیکھ لیں تاکہ آپ کو ذرا بات کی ادھر سے بھی سمجھ آ جائے. سوری، پچھلے سے پچھلا جو ویلاگ تھا اس کی بات کر رہا ہوں میں. اچھا، دوسری بات یہ کہ یہاں پہ ابھی یہ جو ایمبیگوٹی ہے نا، یہ ابھی بھی موجود ہے کہ وایا نون جائیں یا ڈائریکٹ کاف کو سپورٹ کریں. یہاں پہ میری اطلاع کے مطابق ترین گروپ کو یہ انفارم کیا گیا کہ بھائی ہم نے ابھی تک پرویز الہی کو جو وزارت اعلیٰ کی جو آفر دی ہوئی ہے نا، وہ ایک چیز کے ساتھ شامل ہے، وہ ایک پیکج ڈیل ہے. اور وہ پیکج ڈیل کیا ہے؟ وہ پیکج ڈیل یہ ہے کہ پرویز الہی صاحب اگر آپ آئیں گے تو ساتھ ایم کیو ایم کو بھی اور ساتھ باپ کو بھی لے کر آئیں گے ساتھ. یہ اس لیے ڈیل بنا کے آئیے گا اگر آپ نے آنا ہے، تب وزارت اعلیٰ آپ کو جو ہے ہم دیں گے. اگر ایسا نہیں ہوتا، اگر آپ صرف اکیلے آتے ہیں اور ایم کیو ایم کے ساتھ، ابھی میں آؤں گا، میں ایم کیو ایم کے والے سے بڑی ڈیٹیل سے بھی میں آپ کے ساتھ خبر شیئر کرنے لگا ہوں. اور اگر آپ ایم کیو ایم الگ اپنا فیصلہ کرتی ہے، باپ الگ اپنا فیصلہ کرتی ہے، تو پھر آپ کو یہ پیکج ڈیل نہیں مل سکے گی اور پھر ہم کچھ اور سوچیں گے کہ آپ کو کیا کرنا ہے. سو اس لیے دس تھنگ از ناٹ فائنل ایز یٹ. ٹھیک ہے، ہاں اگر آپ ان کو کنونس کر کے اکٹھے ایک ہی پلیٹ فارم پہ، جس طرح ایک خبر بھی چلی تھی کہ جی ہو سکتا ہے یہ سارے اتحادی اکٹھے پریس کانفرنس کریں، تو پھر پرویز الہی صاحب کے لیے یہ وزارت اعلیٰ کے رستے جو ہیں وہ کھل جاتے ہیں. ایک بات یہ اس لیے کاف لیگ کی جانب سے بار بار کوشش ہو رہی ہے کہ یہ ترین گروپ بھی جو ہے ہمارے ساتھ آ جائے تاکہ ہماری اسٹرینتھ جو ہے وہ بڑھ جائے، تو پرویز الہی جو ہے وہ بارگیننگ کرنے کی پوزیشن میں زیادہ بہتر طریقے سے آ سکیں گے، جس کی وجہ سے یہ بھاگ دوڑ ہو رہی ہے. اچھا، لیکن میں نے جو ترین گروپ سے میں نے دوبارہ، مجھے تو ویسے پتہ ہی تھا لیکن میں نے دوبارہ اپنی سورس سے میں نے یہ پوچھا کہ میں نے کہا جی یہ کنفرم ہے کہ آپ لوگ حکومت کے خلاف جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی یہ تو ہر صورت آج کی ڈیٹ تک یہ کنفرم ہے، ہمارے یہ معاملہ جو ہے یہ ضرور ملتا ہے، چاہے وہ کاف کے ساتھ جائے یا چاہے وہ ان کے ساتھ جائے، یہ معاملہ ہمارا ملتا ہے کہ ہر صورت ہم نے بزدار کو ہٹانا ہے پنجاب کے اندر. ایک بات. اب آ جائیے ذرا ایم کیو ایم کی طرف، کیونکہ ایم کیو ایم کے بارے میں میں ڈیٹیل سے بات نہیں کر چکا. مجھے کئی لوگوں نے میسیجز بھی کیے کہ جی آپ کاف لیگ کے اوپر، ترین کے اوپر، نون لیگ کے اوپر، پی ٹی آئی کے اوپر بڑی ڈیٹیل سے بات کر رہے ہیں، ایم کیو ایم کے اوپر آپ بات نہیں کر رہے. اب میں نے آپ کو، میں ایم کیو ایم کیمپ سے جو مجھے انفارمیشن ملی ہے میں وہ ساری آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں. بڑی ڈیٹیل ہے، اس لیے ذرا اس کو تفصیل سے سنیے گا اور سمجھیے گا اس بات کو. ایم کیو ایم کی وفد کی آج ملاقات ہوئی آصف علی زرداری سے. ایم کیو ایم کے وفد کی ملاقات آج چودھریوں کے ساتھ بھی ہوئی. اب سب سے پہلے ذرا آصف علی زرداری صاحب کے معاملے کے اوپر آ جائیں. آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ جو بات ہوئی وہ یہ تھی، ایم کیو ایم کو جو پرابلم ہے، سب سے پہلے ذرا اس کے اوپر آئیے. ایم کیو ایم کو پرابلم یہ ہے کہ وہ شامل ہیں اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کولیشن میں. ان کے ایم کیو ایم کے اندر یہ فیلنگ پائی جاتی ہے کہ ہمیں ہر صورت اس کولیشن سے نکلنا پڑے گا. اس کی وجہ یہ کہ مئی کے اندر سندھ کے بلدیاتی انتخابات آ رہے ہیں. شہری علاقوں کے اندر ان کا ٹاکرا ڈائریکٹلی پی ٹی آئی سے پڑتا ہے. یہ کراچی کے اندر خاص طور پہ ڈائریکٹلی پی ٹی آئی ان کی مد مقابل ہے. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنے سب سے بڑے کمپیٹیٹر کے ساتھ جو ہے وہ حکومت کے اندر بیٹھے ہوں اور جا کے پھر آپ اسی کے خلاف الیکشن بھی لڑے ہوں. یہ ممکن نہیں ہوتا. آپ ان کو کس بیچیں گے کیا جا کے؟ تو اس لیے نکلنا ہی ضروری ہے ہمارے لیے، اس کولیشن سے نکلنا ضروری ہے. یہ تھاٹ پروسیس پایا جاتا ہے. اچھا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر بات جب سندھ کی آتی ہے تو وہاں پہ اگر یہاں سے نکلتے ہیں تو پھر یہ جاتے ہیں زرداری صاحب کی طرف، پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف. وہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا ماضی کا جو ایکسپیرینس ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا وہ زیادہ اچھا نہیں ہے. کبھی ہم ان کے، یہ تب کی بات ہے جب الطاف حسین ایم کیو ایم کو سنبھالتے تھے، کہ کبھی ہم آ رہے ہیں تو کبھی نکل رہے ہیں، پھر کبھی آ رہے ہیں پھر ہم نکل رہے ہیں. تو یہ اس قسم کا لو ہیٹ ریلیشن شپ جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ چلتا تھا. لیکن یہ بھی فیکٹ ہے کہ اب حالات بدل چکے ہیں. مطلب یہ کئی سال پرانی بات ہے. پہلے اس میں الطاف حسین کا بھی ایک ایلیمنٹ تھا، اب وہ نہیں ہے. حالات کافی حد تک تبدیل ہو چکے ہیں. تو پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے یہ حقیقت ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے ہمیں سندھ کی گورنرشپ بھی ہمیں آفر کی ہے کہ جی سندھ کا گورنر جو ہے ہم آپ کو بنا دیتے ہیں، ایم کیو ایم کا دے دیتے ہیں. ان کا یہ ماننا ہے، ان کے، جو میں ان کا کہتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے درمیان جو ڈیبیٹ چل رہی ہے اس وقت پارٹی کے اندر، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی گورنرشپ ہمارے کسی کام کی نہیں ہے، کیونکہ 18ویں ترمیم کے بعد گورنر کے اختیارات ویسے ہی نہ ہونے کے برابر ہیں. اور ہمیں یہ فیل ہوتا ہے کہ اگر ہم گورنر کی سیٹ لے بھی لیں گے اور جب ہم بیٹھیں گے اس سیٹ کے اوپر
ہمارے ورکر کی نظر میں تو ہم نے گورنر کی سیٹ لے لی, گورنر کر تو کچھ سکتا نہیں ہے, نہ وہ فنڈ ریلیز کروا سکتا ہے, نہ وہ جا کے کام کر سکتا ہے, تو ہم بلا وجہ کرسی کے اوپر بھی بیٹھیں گے اور بیٹھ کے جوتیاں بھی کھائیں گے, تو وہ گورنرشپ ہمارے کس کام کی. تو یہ چاہتے ہیں جو انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ کہا ہے. ایک تو انہوں نے کہا ہے کہ جی جو شہری علاقے ہیں اس کے اندر 3 لاکھ نوکریوں کا جو معاملہ تھا وہ کوٹا سسٹم کے تحت جو ہے وہ ان کا وہ رائٹ نہیں ملا, ان کی نظر میں ان کو وہ ملنا چاہیے, ان کو نوکریوں کا. اس کے علاوہ یہ جو مردم شماری کا معاملہ ہے یہ نئے سرے سے جو ہو رہی ہے وہ ہونی چاہیے تاکہ ان کو جو ان کی ریپرزنٹیشن ہے وہ پراپر طریقے سے ہو. وزارتیں جو ہیں ان کو وزارت بلدیات چاہیے ہے, سندھ کے اندر ان کو وزارت بلدیات چاہیے, وہ ان کے لیے امپورٹنٹ ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو یہ پاکستان پیپلز پارٹی سے کمٹ کرے. اچھا, بیچ میں ایک ناراضگی ہوئی ہے چھوٹی سی, وہ کیا تھی کہ انہوں نے ان کو یہ جو ریزرویشن تھی انہوں نے کہا کہ جی ہمیں کوئی گارنٹی چاہیے, تو گارنٹی ہمیں جو ہے مسلم لیگ نون یا مولانا فضل الرحمان دے. یہ بات ایم کیو ایم کے رہنما وسیم اختر نے جا کے میڈیا کے سامنے کہہ دی کہ جی ہمیں گارنٹر کے طور پہ جو ہے مولانا فضل الرحمان اور نون لیگ جو ہے ہمیں گارنٹی دے اس بات کی. اس بات کو پاکستان پیپلز پارٹی نے تھوڑا سا مائنڈ کیا کہ بھئی یہ آپ ہمارے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں, اگر آپ اس طرح کی بات ہمارے اوپر کر رہے ہیں تو آپ کو یہ بات نہیں کہنی چاہیے تھی. اس کا اظہار آج کی اس میٹنگ میں بھی کیا گیا کہ آپ کو یہ بات نہیں کہنی چاہیے تھی. اینی ویز وہ معاملہ جو ہے ٹھیک ہو گیا ہے. البتہ الیکشن پروسیس کے حوالے سے اور اس سارے معاملے کے حوالے سے ایم کیو ایم کے اندر یہ تھاٹ پروسیس پایا جاتا ہے کہ یہ لوگ زیادہ کمفرٹیبل ہیں کہ اگر ان کی کوئی انتخابی معاملات یا پارٹی ایفیلیشن کے طور پہ اتحاد کے معاملے کے حوالے سے کوئی بات جو ہے وہ نون لیگ کے ساتھ ہو, کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا نون لیگ کے ساتھ جو ہے نا وہ ہمارا بڑا کمفرٹ زون ہے. اور وہ کمفرٹ زون اس لیے ہے کہ ایک تو نون لیگ کا کراچی کے اندر یا اس طرح شہری علاقوں میں کوئی فٹ پرنٹ اتنا نہیں ہے سندھ کے اندر, تو یہ ان کو وہاں پہ کمپیٹ بھی نہیں کرتے. دوسرا, جب یہ پی ٹی آئی کے خلاف جا کے کھڑے ہوں گے, ایم کیو ایم پی ٹی آئی کے خلاف جا کے الیکشن میں کھڑی ہوگی, تو نون لیگ بھی آٹومیٹکلی اس کی کمپیٹیٹر ہے پنجاب کے اندر, فیڈرل کے اندر, تو ان دونوں کا ایک آٹومیٹک الائنس بنتا ہے اور نہ یہ ایک دوسرے کو ڈسٹرب کرتے ہیں. مطلب ایم کیو ایم آلریڈی پنجاب کے اندر کہیں آپ کو نظر نہیں آتی اور نون لیگ آپ کو کہیں پہ سندھ میں نظر نہیں آتی, تو ان کا آٹومیٹک جو ایک مائنڈ سیٹ جو قربت بنتی ہے وہ نون لیگ کے ساتھ بنتی ہے. اور یہ اس حوالے سے زیادہ کمفرٹیبل ہیں کہ جو بھی کوئی ڈیل ہوتی ہے آگے کی اس میں ان کے ساتھ معاملات جو ہیں نون لیگ کی ایک سینٹرل پوزیشن ہونی چاہیے ان تمام نیگوسیشنز کے اندر. ایک بات. دوسری بات میرا سوال یہ تھا اس کے بعد کہ یہ بتائیے کہ یہ جو عمران اسماعیل صاحب نے دورہ کیا یا پی ٹی آئی جو بھی آپ سے رابطے کر رہی ہے اس کی کیا سچویشن ہے, اس کی کیا پوزیشن ہے. تو اس پہ انہوں نے یہ فرمایا کہ جی عمران خان صاحب جب تشریف لے کر آئے تھے بہادر آباد تو انہوں نے طریقے عدم اعتماد کے اوپر بات ہی نہیں کی ہمارے ساتھ. یہ جتنی دیر بھی بیٹھے وہاں پہ کوئی بات نہیں ہوئی اس کے بعد. تو ہم نے بھی باہر آ کے جب میڈیا کے سامنے بات کی تو ہم نے کہہ دیا کہ جی ہمارے آپشنز جو ہیں وہ کھلے میں, جس کا عمران خان صاحب نے بڑا غصہ کیا اور اس کے بعد وہ ہم نے گورنر ہاؤس کے اندر اس کی اسپیچ کے اندر بھی دیکھا کہ انہوں نے کافی غصے کا اظہار کیا. تو اس کے بعد اس لیے عمران اسماعیل صاحب کو بھیجا گیا اور عمران اسماعیل صاحب نے جا کے دورہ کیا بہادر آباد کا اور ان کے ساتھ جا کے ملاقات کی اور یہی ان سے ریکویسٹ کی کہ جی آپ حکومت کی سپورٹ نہ چھوڑیے گا. تو انہوں نے پھر بھی یہ کہا کہ جی ہماری آپشنز جو ہیں وہ کھلی نہیں ہیں. تو میں نے بالکل کیٹیگوریکلی میں نے سوال کیا کہ اس وقت موجودہ صورتحال میں کاف لیگ مطلب اپوزیشن اور حکومت کے درمیان اگر میں ٹلٹ کہوں کہ یہ ایم کیو ایم بیچ میں کھڑی ہوئی ہے تو کیا یہ اپوزیشن کی طرف ہے زیادہ یا حکومت کی طرف ہے. تو مجھے جو واضح جواب آیا وہ یہ تھا کہ ہماری جو اس وقت خیالات ہیں اور ہمارا جو ٹلٹ ہے وہ اس وقت اپوزیشن کی طرف زیادہ ہے. ہمارے ذہن میں یہ بات ہے کیونکہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ وہ ہمارے زیادہ فائدے میں. دوسری بات یہ کہ پی ٹی آئی کو اگر ہم پی ٹی آئی کے ساتھ ہم زیادہ وقت اگر ہم گزاریں گے تو جو بھی معاشی حالات بننے والے ہیں جو صورتحال ہے اس کا سارا کیچڑ کے چھینٹے جو ہے وہ ہمارے اوپر بھی آئیں گے. تو یہ بہترین طریقہ ہے, بہترین موقع ہے کہ یہاں سے نکل جائیں ہم لوگ تو زیادہ بہتر ہے. تو ایم کیو ایم جو ہے وہ اس وقت اس معاملے کے اوپر یہاں پہ کھڑی ہوئی ہے. دوسری بات یہ کہ ایک اور جو خبر تھی وہ یہ تھی کہ فیصل واڈا صاحب آج ندیم ملک صاحب کے شو کے اندر تھے اور اس شو کے اندر بیٹھے ہوئے انہوں نے اپنی ہی پارٹی کے اپنی ہی حکومت کے مشیروں کو جو ہے برا بھلا کہا. انہوں نے کہا جی یہ غلط مشوروں کی وجہ سے آج ہم لوگ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر یہ وقت آج اس وجہ سے آیا ہوا ہے کہ مشیر جو ہیں وہ عمران خان صاحب کو غلط مشورے دیتے ہیں جس کی وجہ سے آج ہم یہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں. یہ ابھی آگے سلسلہ دیکھیے گا. یہ اگر یہ حکومت میں نہ رہے عمران خان صاحب آگے چل کے تو اس کے بعد یہ جو ایک دوسرے کے اوپر جو برا بھلا کہنا ہے یہ سلسلہ تو آلریڈی ایک سٹارٹ ہو بھی گیا ہے. میں نے پچھلے ویلاگ میں بتایا بھی تھا, ایک نوٹس بھی بھیج دیا گیا ہے.
تو یہ سلسلہ جو ہے پھر اور بھی زیادہ بڑھ جائے گا. آپ دیکھتے جائیے گا. اگلے ویلاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.